बख्श कलाम में से इमसाल की किताब उसका बाब नंबर 18 और उसकी आयत नंबर 20 हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में ये लिखा हुआ है, आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से सीर होता है। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सब कहें ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक रिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं, हम आज़ाद किए जाएं। क्योंकि जब तेरा कलाम नाज़िल होता है तो शिफा मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है, डिलीवरेंस मिलती है, आज़ादी मिलती है, रहाई मिलती है। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी से चुरा न सके। ऐ खुदावंद मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ, ये मेरे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। सो आज मैंने पहले भी बताया आप इसमें से बहुत सी बातें सीख चुके हो, लेकिन खुदावंद ने कुछ नई बातें दी और खुदावंद ने कहा कि आज हम वो सीखें और हम क्या करें, अपनी जिंदगी का जब उनको हिस्सा बनाए तो वो ना सिर्फ हमारे लिए बाइस से बरकत बने बल्कि जब हम दूसरे लोगों से मिलें तो वो उनके लिए भी क्या ठहरे, बाइस से बरकत ठहरे। हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से आज हमने पढ़ा कि आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से सीर होता है। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। अपने साथ वाले से जोर से उसका बाजू पकड़ कर कहिएगा कि ध्यान से सुन। आज खुदावंद तुझे बरकत देना चाहता है, आज वो तुझे ब्लेस करना चाहता है, क्योंकि अगर वो तुझे लेकर आया है तो तुझे बरकत देने के लिए लेकर आया है। आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बहुत से लोग कहते हैं हाँ जिंदगी और मौत का मालिक जो है वो कौन है, वो खुदावंद है। लेकिन उसका कलाम कह रहा है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आदमी जो है अपने पेट को क्या करता है, अपने मुंह के फल से भरता है और अपने लबों की जो उसकी पैदावार है उससे क्या करता है, वो सेर होता है। पैदा किससे करता है, अपने लबों से। जब कोई लफ्ज बोलता है तो वो उनको पैदा कर देता है। आप जो भी अपने मुंह से लफ्ज निकालते हो ना, वो आपके मुंह से निकलते ही क्या हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपने अपने मुंह से अच्छे अल्फाज निकाले हैं या आपने बुरे अल्फाज निकाले हैं। अगर आप अच्छे निकाल रहे हैं अल्फाज तो मैंने आपको बताया कि खुदावंद खुदा ने आप सबको हिफाजत के फरिश्ते दिए हुए हैं, आप सबको खुदावंद ने फरिश्ते दिए हुए हैं। जब आप क्या करते हो, जब आप अपने मुंह से ब्लेसिंग्स वाले वर्ड्स निकालते हो ना, तो फरिश्ते जो है वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। उन ब्लेसिंग्स को वो जहां तक हो सकता है उनको वो आपकी जिंदगी में लाने की पूरी कोशिश करते हैं, बशर्ते ये कि आप पाकीज़गी में बने रहो, आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते रहो, आप फास्टिंग में रहो और आप क्या करते रहो, आप दुआ करते रहो। फिर आपने जो वर्ड अपने लिए निकाल दिए हैं कि आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर हैप्पी, आई एम सुपर वेल्थी, आई एम सुपर हेल्थी, अगर आपने ये निकाल दिया है मुंह से, तो मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, वो फरिश्ते जो खुदावंद ने आपको दिए हुए हैं डेफिनेटली वो आपकी जिंदगी में इन वर्ड्स को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वो अपने काम पे लग जाते हैं। लेकिन उसके पीछे जो आपका रोल होता है, आपका रोल ये होता है कि आप रोजा रख रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप कलाम पढ़ रहे हो और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से में आप पाकीज़गी में चल रहे हो। इट डज नॉट मीन कि आप अपने मुंह से अल्फाज निकाल रहे हो कि आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर हैप्पी, आई एम सुपर वेल्थी, आई एम सुपर हेल्थी। खुदावंद ने मुझे चारों तरफ से ब्लेस किया हुआ है। आपने वर्ड्स तो निकाल दिए, लेकिन आपके जो इमाल हैं आपने निकाल के आप इस बात को भूल गए और फिर से जाके आपने अपनी जिंदगी में गुनाहों को करना शुरू कर दिया, आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया, आपने वो काम करने शुरू कर दिए
جس سے بائبل مقدس کیا کرتی ہے؟ منع کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اپنے منہ سے تو اقرار کر رہے ہو، لیکن آپ اپنے کاموں سے کیا کر رہے ہو؟ آپ انکار کر رہے ہو۔ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں وہ ورڈز کام کریں تو پھر آپ کو اس کے ساتھ اپنے اعمال جو ہیں وہ بھی اچھے کرنے ہیں، کیونکہ ابلیس بھی سویا ہوا نہیں ہے۔ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، اگر آپ اپنے منہ سے اچھے ورڈز نکالیں گے اور اس کے ساتھ آپ کا جو چال چلن ہے وہ بھی درست ہوگا تو ڈیفینیٹلی برکتیں جو ہیں وہ کبھی بھی شیطان تو کیا اس کا باپ بھی جو ہے وہ بھی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ اس بات کو لکھ لیجئے گا، آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ لیکن جب آپ نے اپنے منہ سے الفاظ نکالنے شروع کر دیے کہ شاید کبھی میں اس بیماری سے باہر نہیں نکل سکتا، شاید یہ بیماری پتہ نہیں مجھے میرے ساتھ کیا کرے گی، چاہے ہو سکتا ہے یہ غریبی مجھے لے کر چلی جائے گی، میں کبھی غریبی سے باہر نہیں نکلوں گا، تو میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، کیونکہ آپ نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا کہ میں اس پرابلم سے باہر نہیں آ سکتا۔ اور بائبل مقدس کیا کہہ رہی ہے؟ آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے کیا کرتا ہے؟ سیر ہوتا ہے۔ اب آپ کو ڈیپینڈ کرنا، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو کون سے لفظوں کے ساتھ کیا کرتے ہو، اپنی زندگی کو بھرتے ہو۔ کیا وہ اچھے الفاظ ہیں؟ کیا وہ برے الفاظ ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں خداوند کے فرشتے کام کریں یا آپ کی زندگی میں شیطان کام کرے؟ جب آپ نیگیٹو ورڈز نکالو گے تو پھر سے بتا رہا ہوں وہ زندہ ہو جائیں گے، شیطان پھر ان کے اوپر کام کرے گا اور وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ آپ کی زندگی میں یہ پورے ہوں اور کبھی بھی آپ خداوند کی برکت کو، اس کی بلیسنگز کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے، اپنی زندگی میں اترتے ہوئے نہ دیکھو۔ لیکن اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر بات میں، ہر حال میں کیا کرو؟ خداوند کا شکر ادا کرو۔ جب ایک انسان شکر ادا کرتا رہتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو نئی بلیسنگز کے لیے، بڑی بلیسنگز کے لیے کیا کر رہا ہے؟ وہ تیار کر رہا ہے۔ ایک انسان جس کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ برکت دے یا نہ دے وہی میرا خدا ہے۔ خداوند مجھے پتا ہے کہ تو نے مجھے بڑے کاموں کے لیے، بڑی کرسی کے لیے، بڑے لیول کے لیے اور اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے چنا ہوا ہے۔ ہاں ٹائم لگ سکتا ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ میں تیرے ساتھ بنا رہوں گا، اڑا رہوں گا، کھڑا رہوں گا۔ میں اپنے منہ سے کبھی بھی غلط لفظ نہیں نکالوں گا۔ جب آپ اپنے لفظوں کا صحیح استعمال کریں گے تو میرا اور آپ کا زندہ خداوند خدا آپ کو بلیس بھی کرے گا، آپ کو اس لیول کے اوپر لے کر بھی جائے گا جہاں پہ آپ کو ہونا چاہیے، اور جب آپ کو بلیس کرے گا آپ کی وسیلہ سے وہ دوسرے لوگوں کو بھی بلیس کرے گا۔ آمین، ہلیلویا۔ آپ صرف اپنی برکت کے جو ہیں، آپ صرف اپنی برکت کا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ جب آپ خداوند کے ساتھ بنے رہتے ہیں، اپنے لفظوں کا آپ صحیح استعمال کرتے ہیں اور جب خداوند آپ کو بلیس کرتا ہے تو پھر آپ کے وسیلہ سے خداوند کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو بھی بلیس کرتا ہے۔ آپ صرف اپنی بلیسنگز کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ آپ دوسروں کی بلیسنگز کا بھی کیا ہیں؟ آپ وسیلہ بن سکتے ہو۔ ہلیلویا۔ سب کے ایک خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دیں، ہمارے ذہن کو کھول، اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہیں ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور 100 کا 100 گنا پھل لائیں، مسیح کے نام میں آمین۔ ہلیلویا۔ آپ کو بائبل مقدس اگر آپ دیکھتے ہو نا تو جو داؤد بادشاہ ہے نا، انہوں نے کبھی بھی اپنے منہ سے اس بات کا اقرار نہیں کیا تھا کہ میں ڈر جاؤں گا، مجھے اس بات سے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے دل میں ڈرتا ہو، اسے ڈر لگتا ہو کہ ساؤل نے مجھے کیا کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی ہے، مجھے وہ مارنا چاہتا ہے۔ لیکن آپ بائبل مقدس میں دیکھنا کہ اس نے کبھی بھی اپنے منہ سے اقرار نہیں کیا اس بات کا۔ اب جب زبور ہے، اب جب اس کے جتنے بھی لکھے گئے زبور ہیں آپ اس کو پڑھتے ہو تو وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ میں نہیں ڈروں گا، میں نہیں ڈروں گا۔ اسے پتا تھا اگر میں ڈر گیا تو یہ ڈر میری زندگی میں شیطان اس کو ایسا افیکٹ کرے گا اور میں وہاں پہ نہیں پہنچ پاؤں گا جہاں پہ خداوند مجھے لے کر جانا چاہتا ہے۔ اسے اپنے لفظوں کا صحیح استعمال کیا۔ جب اسے صحیح استعمال کیا کہ میں نہیں ڈروں گا، خداوند میرے ساتھ ہے، خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اس نے کہا ہوا ہے کہ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں لیکن میرے طلبگار کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ وہ اس طرح سے اپنے منہ سے ورڈز نکالتا تھا کہ خداوند خدا اپنے پاک کو کبھی مجھ سے جدا مت کر۔ لیکن اس کے ورڈز جو موسٹلی تھے
आप जब पढ़ते हो इस बुरों की किताब को तो वहां पे लिखा हुआ है, मोस्टली लिखा हुआ है कि मैं नहीं डरूंगा, कि खुदावन मेरे साथ है, मैं नहीं डर सकता। जब उसने डर को अपने हाफिज नहीं किया, अपने वर्ड्स के वसीला से अपने मुंह से वो इकरार करता रहा, उसे पता था कि लफ्जों का सही इस्तेमाल करूंगा तो इसका फल जो है वो मैं जरूर खाऊंगा। उसने नहीं किया और फिर उसका क्या फल मिला कि वो उस कुर्सी तक पहुंच सका जिसके लिए खुदावन ने उसे खड़ा किया था। बहुत से लोगों को खुदावन ने आज एक अच्छे लेवल के लिए, एक बड़ी कुर्सी के लिए खड़ा किया हुआ है, लेकिन वो अपने लफ्जों का गलत इस्तेमाल करके वो वहां नहीं पहुंच पाते जहां पे खुदावन उनको लेकर जाना चाहता है। लेकिन आप जब उनको सही इस्तेमाल करते हो, फिर दाऊद की तरह खुदावंद आपको वहां पर लेकर जाता है जहां पर वो आपको लेकर जाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। हम सबको ये एक पहले एक सीक्रेट की बात है मैं आपको बताने वाला हूं कि जब बाप इब्राहिम इसहाक को कुर्बान करने के लिए लेकर जब वो पहाड़ी के ऊपर गए, खुदावंद ने कहा, मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद ने बाप इब्राहिम को आजमाने के लिए उससे कहा कि अब तेरा जो इकलौता बेटा इसहाक है उसे क्या कर, तू मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब अगर आप बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, आपने मोस्टली मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों बाप इब्राहिम जो है इसहाक को पहाड़ी के ऊपर लेकर गए और वहां से वो उसे जिंदा वापस लेकर आए। क्यों खुदावन ने वहां पे मेंढा मुहैया किया, क्यों खुदावन ने वहां पे जानवर मुहैया किया कुर्बानी के लिए? पता है इस बात का क्यों किया था खुदावन ने? क्योंकि उस वक्त अगर आप बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़ते हो, आई थिंक उसका 20 चैप्टर हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब का, 22 चैप्टर पढ़ेंगे। और उसकी आयत नंबर 5 हम तिलावत करेंगे। आपको ये बताना चाहता हूं कि क्यों खुदावन ने वहां पे मेंढा मुहैया किया, किस तरह से बाप इब्राहिम ने अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल किया और फिर वो क्या किया उसने, इवन के खुदावन उसे आजमाना चाह रहे थे, खुदावन ने उसे आजमाना था, लेकिन ये एक सीक्रेट की बात है, ये एक भेद की बात है और ये खुदावन ने भेद खोला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल करते हैं फिर हम उसका फल भी खाते हैं, फिर खुदावन अपने फैसले भी चेंज कर सकता है। आमीन। पैदाइश की किताब उसका बाब नंबर 22 और उसकी आयत नंबर 5 से हम पढ़ेंगे। खुदावन के जिंदा बख्श कलाम में ये लिखा हुआ है, तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। क्या कह रहा है वो? आएंगे। वो क्या कह रहा है? उसने ये नहीं कहा कि मैं लौट आऊंगा, अकेले का उसने नहीं कहा, बल्कि वो कह रहा है लौट आएंगे। आएगा मतलब उसके कहा कि मैं और मेरा बेटा हम क्या करेंगे, हम अभी वापस लौट आएंगे। किसको सजदा करके? खुदावंद को सजदा करके। ये सीक्रेट की बात है, ये राज की बात है कि यहाँ पे बाप इब्राहिम ने अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल कर दिया। उसे कह दिया कि अभी मैं और मेरा बेटा ये लड़का जो है अभी हम पहाड़ी के ऊपर जाएंगे और वहां पे जाके क्या करेंगे, खुदावंद को सजदा करके वापस आ जाएंगे। इवन कि उसको इस बात का पता था कि खुदावंद ने मुझसे मेरा बेटा मांग लिया, उसे कैसे कुर्बान होने के लिए दे दे, इसकी कुर्बानी चढ़ा दे। लेकिन वो इस बात को जानता था कि अगर मैं अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल करूंगा तो खुदावंद खुदा जो है वो अपने फैसलों को जो है वो चेंज करने की भी ताकत रखता है। हालेलुया। अब ये भेद की बात है कि उसने कहा मैं और मेरा बेटा, इनके लड़का जरा यानी मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यानी उसने अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल किया। उसने ये नहीं वहां पे कहा कि हाँ वहां पे मैं जाने लगा हूं और वहां पे मैं जाऊंगा और फिर थोड़ी देर में वापिस आ जाऊंगा। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने कहा मैं जाता हूं और वहां पे क्या करता हूं, वहां से मैं अभी लौट आऊंगा। हालेलुया। सबके है खुदाबंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। ऐ खुदाबंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए और मैं अपने लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि आज मैं सीख रहा हूं कि मैं अपने मुंह का फल खाऊंगा, मैं अपने लफ्ज़ों का फल खाऊंगा, उसी के नाम में आमीन। हालेलुया। एक बार खुदावंद की तारीफ कर दीजिए।
جب ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں نا تو خداوند آپ کو نہیں پتا کہ خداوند خدا آپ کو کس طرح سے بلیس کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی حضوری میں جب بھی آؤ شکر گزاری کرتے ہوئے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اور گاتے ہوئے اور بجاتے ہوئے آؤ۔ میں نے اس دن بتایا تھا آپ شکر گزاری کرتے ہوئے آتے ہو، آپ کے پاس ساز نہیں ہے، آپ کلیپنگ کر کے کیا کر سکتے ہو، آپ ساز بنا سکتے ہو، آپ بجا سکتے ہو۔ اس لیے جب خداوند کی تعریف کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کا جو ہے وہ آپ استعمال کیا کرو۔ ہاللیلویا۔ سو اس نے کیا کہا، اس نے کوئی غلط لفظ نہیں نکالا، اس نے سمپل سا ورڈز کہا کہ میں اور میرا بیٹا جاتے ہیں اور وہاں پہ سجدہ کر کے کیا کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ جب اس نے اس طرح کے لفظوں کا اس نے صحیح استعمال کیا تو وہ زندہ خداوند خدا جو ہے اس نے وہاں پہ کیا کیا، اس نے وہاں پہ مینڈا مہیا کر دیا۔ جب ابراہیم جو ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے تو خداوند نے کہا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان مت کر، چھری مت چلانا، کیونکہ خداوند خدا نے تجھے کیا کیا ہے، تجھے اپنے ساتھ وفادار پایا ہے۔ اب میں جان گیا ہوں کہ تو مجھ سے کیا کرتا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر بعض جو وہ I think جھاڑیاں تھیں وہاں پہ اس نے مینڈا دیکھا، اور سب اس بات کو آپ جانتے ہو کہ اس نے کیا کیا، اس کو لیا اور اسے وہاں سے اس نے قربان کر دیا۔ اگر اس وقت وہ اپنے لفظوں کا غلط استعمال کرتا تو شاید کنڈیشنز کچھ اور ہوتی، لیکن اسے صحیح استعمال کیا اور پھر وہ بلیسنگز جس کا وعدہ خداوند نے کیا تھا وہ کھو نہیں پایا، بلکہ وہ اس کے ساتھ بنی رہی، اور اسی میں سے خداوند نے کیا کیا، پھر یعقوب کو، عیساؤ کو، اور اسی میں سے پھر 12 قبیلے، اور اسی میں سے جو ہے پھر آج جو ہے پوری کرسچینٹی چل رہی ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ لیکن شیطان کا کیا کام ہے کہ آپ اپنے لفظوں کو غلط استعمال کرو، اور شیطان جو ہر وقت بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ جو بھائیوں کے اوپر ہر وقت الزام لگاتا رہتا تھا وہ کیا ہوا ہے، وہ نیچے گرا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو مکاشفہ کی کتاب ہے وہ باتیں وہ باتیں ہیں جو بھی ہونے والی ہیں، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہر وقت بھائیوں کے اوپر الزام لگایا کرتا تھا وہ نیچے گرا دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے ابھی بھی وہ الزام لگاتا ہے۔ خداوند دیکھ تو نے اس کو اتنا بلیس کیا ہوا ہے، تو نے اس کی زندگی میں اتنا کام کیا ہے، تو اس کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پر لے آیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ اپنے منہ سے جو ہے ہمیشہ نیگیٹو ورڈز نکالتا رہتا ہے۔ ہاں خداوند نے میرے لیے کیا کیا ہے، سب سے بڑی بلیسنگز جو ہیں آپ کو خداوند نے تندرستی دی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی جو ہے ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے، کچھ سوتے ہیں ان سے اٹھا ہی نہیں جاتا، کوئی سویا ہوا اٹھا اس کا بازو کام نہیں کرتا ٹھیک طرح سے، کسی طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ تندرستی کے ساتھ اٹھے، آپ بلیسنگ کے ساتھ اٹھے، آپ فریش ہوئے، تو پھر کیوں نہ آپ خداوند کی تھینکس گیونگ کرو، پھر کیوں آپ کسی بھی بات میں خداوند سے گلہ کرو، پھر کیوں آپ اپنے ورڈز کا غلط استعمال کرو، کیوں نہ آپ ہمیشہ خداوند کا تھینکس فل رہو اور کیا کرتے رہو، اس کی تعریف کرتے رہو۔ اپنے لفظوں کا جو ہے آپ نے ہمیشہ صحیح استعمال کرنا ہے۔ ہم برکت لیٹ ہو سکتی ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں وہ چیک کر سکتا ہے، لیکن برکت جب لیٹ ہوتی ہے تو جب کچھ ٹائم کے بعد آتی ہے تو بہت بڑی ہوتی ہے۔ آپ پریئر کر سکتے ہو، خداوند کے سامنے آپ جھک سکتے ہو، آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہو، لیکن آپ اپنے منہ سے آپ کبھی بھی غلط لفظوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی لوگ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، جتنے بھی خادمین خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، اگر کسی نے بھی اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر لیا، اپنے منہ سے کنفیس کر لیا، میں نے اس دن بھی بتایا تھا جب اس نے کنفیس کر لیا کہ شاید خداوند کے ساتھ چل کے کسی طرح کا کوئی شاید فائدہ نہیں ہے، کوئی پروفٹ نہیں ہے، تو وہ ساری زندگی بھی چاہے خداوند کے ساتھ چلتا رہے، اسے کسی طرح کا کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے منہ سے اقرار کیا ہوا ہے کہ ہمیں خداوند کے ساتھ چل کے ہم بلیس ہیں۔ اگر اس نے ہمیں بلیس کیا ہے، ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ہمیں سپر بلیس کرے گا، سپر سے بھی وہ ڈوپر بلیس کرے گا۔ آمین۔ ہم اپنے منہ سے ہمیشہ اسی بات کا اقرار کرتے رہیں گے کہ ہم خداوند کے ساتھ چل کے ہم بہت خوش ہیں، ہم بہت بلیس ہیں، ہم بہت پروفیٹیبل ہیں۔ جب سے ہم نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے ہماری زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ کے لفظ اس طرح کے ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے منہ کا اقرار ہے یہ بات کہ جب سے میں نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے میری زندگی تبدیل ہو گئی ہے، تو پھر وہ زندگیاں تبدیل کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ زبان کے لیے نجات کے لیے اقرار جو ہے وہ کس سے کیا جاتا ہے، وہ منہ سے کیا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اپنے منہ سے الٹے سیدھے اقرار کرتے رہتے ہیں، تو جب وہ باتیں میں پوری ہوتی ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہ باتیں میری زندگی میں پوری کہاں کیسے ہو رہی ہیں اور کیوں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بڑی عادت ہوتی ہے کہ ایسے بیٹھ کے وہ سیڈ سانگ سنتے رہتے ہیں، کہ میں تیرے پیار میں پاگل،
اور پھر جب وہ سچی مچی پاگل ہو جاتا ہے نا، پھر لوگ جب پاگل پاگل کہتے ہیں نا، پھر پتہ نہیں چلتا کہ میں پاگل کیسے ہو گیا ہوں. خود ہی تو منہ سے اقرار کر رہا تھا کہ میں تیرے پیار میں پاگل. کیوں پاگل؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ خداوند خدا میں تیری پرستش کے لیے، میں تیرے ساتھ بننے کے لیے میں تیار ہوں. جب اپنے منہ سے اس طرح کا کنفیس کریں گے اور اس طرح کے ساؤنڈ سنیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں آگے جا کے جب آپ کی زندگی میں کام کریں گے، پھر آپ کو یہی آپ کہو گے کہ پتہ نہیں یہ کس طرح سے میری زندگی میں اس طرح لوگ مجھے اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن جب آپ خداوند کے ساتھ بنے رہیں گے، خداوند کے ساتھ چلتے رہیں گے، اس کو دکھائیں گے کہ خداوند خدا میں بلیس ہوں، تو پھر وہ آپ کو بلیس بھی کرے گا. پھر وہ آپ کو وہ والی طاقت بھی دے گا جس میں رہ کر آپ سب کچھ کر سکتے ہو. کیونکہ پولس رسول کہتے ہیں وہ طاقت جو خداوند مجھے دیتا ہے اس میں رہ کر میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس میں رہ کر میں اپنے منہ سے اچھے لفظ نکال سکتا ہوں. اگر میں اس میں رہ کر اپنے منہ سے اچھے لفظ نکال سکتا ہوں تو میرا زندہ خداوند خدا جو ہے ان لفظوں کو پورا کر کے مجھے بلیس بھی کر سکتا ہے. آمین، ہاللیلویا. کہتا وہ طاقت جو مجھے دیتا ہے، آمین، ہاللیلویا. کہتا وہ طاقت جو مجھے دیتا ہے اس میں رہ کر میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اگر میں کر سکتا ہوں تو وہ پھر مجھے بلیس بھی کر سکتا ہے. اپنے لفظوں کا کبھی بھی غلط استعمال مت کریں. اپنے بچوں کو، میں آپ کو ایک سیکرٹ کی بات بتانے والا ہوں، اپنے بچوں کے لیے اپنے منہ سے کبھی بھی غلط لفاظ مت نکالو. کبھی بھی اس سے پھٹے منہ مت کہیں. ایک ٹائم ہے گا جب اس کا منہ پھٹ جائے گا، پھر آپ کہو گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں اپنے منہ سے اپنے بچوں کے لیے غلط لفظ نکال کے کہ پرا مر جا کے، ایک ٹائم آتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کس طرح ہو گیا. یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے آپ کی الماری میں جو ایک سوٹ پڑا ہوا ہے، آپ اسے کینچی سے کاٹ دو اور کینچی سے کاٹ کے آپ اسے الماری میں ہینگ کر دو، تو کیا جب آپ اسے 10 سال بعد بھی نکالو گے تو کیا وہ آٹومیٹکلی سٹچ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. وہ پھٹا ہوا سوٹ کبھی بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح سے جب آپ اپنے منہ سے غلط لفظ نکال کے آپ بھول جاتے ہو، لیکن کبھی نہ کبھی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں پورے ضرور ہوتے ہیں. پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اس دن خداوند کے خادم بتا رہے تھے، ایک لڑکی تھی، اس نے اپنے لفظوں کا غلط استعمال کیا. لوگوں کے لیے وہ پریئر کرتی تھی، لوگ ٹھیک ہوتے تھے، لوگ چنگے ہوتے تھے، خدا کی خادمہ تھی، ایونجلسٹ، لیکن خود اس کے پاؤں جو تھے وہ ٹیڑھے تھے. وہ ٹھیک طرح سے پاؤں اس کے کام نہیں کرتے تھے. لیکن ایک ٹائم آیا کہ اس کے اوپر خداوند کے خادم آئے. جب انہوں نے اس کے اوپر پریئر کرنا شروع کی ہاتھ رکھ کے، تو انہیں پتا چلا کہ ایک ٹائم تھا اپنی کالج لائف میں، اس نے اپنے پاؤں کو، جب سب لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں تو اس نے کیا کیا تھا، سب لڑکیاں کہہ رہی تھی کہ میرے پاؤں بہت خوبصورت ہیں، میرے پاؤں بہت خوبصورت ہیں، لیکن اس نے کیا کیا تھا، اس نے اپنے پاؤں کو کہا تھا کہ میرے پاؤں جو ہیں وہ دوسروں سے کیا ہیں، وہ بدصورت، کاش میرے پاؤں بھی خوبصورت ہوتے. تو پادری نے گائیڈ کیا، تب سے اس کے پاؤں جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کے لیے پریئر کی، اور اس کے پاؤں کے لیے جب خداوند کے خادم نے اچھے لفظ چھوڑے اور کہا کہ تمہارے پاؤں کتنے خوبصورت ہیں، یہ تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ میں چلنے کے لیے ہیلپ کریں گے، خداوند نے تمہیں خوبصورت پاؤں سے بلیس کیا ہوا ہے. وہ کام جو کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکا، صرف اور صرف اس خادم کے لفظوں نے کر دیا، اور اس لڑکی نے فوراً چلنا شروع کر دیا. آپ کو یہ سمجھ آئی؟ آمین، ہاللیلویا. آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے لفظوں کا غلط استعمال کرتے ہو تو وہ آپ کے لیے پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں. باپ ابراہیم نے دیکھ لیا غلط لفظوں کا غلط استعمال نہیں کیا، اسحاق کو واپس لے کر آئے کہ نہیں آئے؟ آئے نا. تو جب آپ بھی اپنے لفظوں کا غلط استعمال نہیں کرو گے تو وہ بلیسنگز جو شیطان آپ سے چھین کے لے کے جانا چاہتا ہے، جا سکتا ہے. تو جب آپ اپنے لفظوں کا استعمال صحیح کریں گے، آپ جائیں گے تو ضرور، لیکن آپ اپنی برکت کو، اپنی بلیسنگز کو آپ واپس لے کر آؤ گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین، ہاللیلویا. مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یریحو کی دیوار جو تھی نا، یشوع کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جب یریحو کی دیوار گرانی تھی نا، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے خداوند نے یشوع سے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہنا کہ کیا کرنا ہے، تم لوگوں نے ہر روز اس دیوار کے گرد چکر لگایا کرنا ہے، لیکن اپنے منہ کو کیا کرنا ہے، اپنے منہ کو بند رکھنا ہے، اپنے منہ کو کھولنا نہیں. کہیں ایسا، لیکن کتنے دن تک چکر لگانے ہیں؟ 7 دن تک روز چکر لگانا ہے، لیکن 7ویں دن تم نے 7 چکر لگانے ہیں. اور دیکھنا جب 7 چکر پورے ہوں گے یہ دیوار گر جائے گی، لیکن اپنے منہ کو بند رکھنا ہے، اپنے منہ سے کوئی بھی غلط لفظ نہیں نکالنا. بائبل مقدس لکھا ہوا ہے کیوں خداوند نے کہا کہ اپنے منہ کو بند رکھنا ہے. خداوند نے کہا اس لیے کہ خداوند اس بات کو جانتے کہ ایسا نہ ہو کہ جب 1 دن یا 2 دن گزرے تو یہ کہنا نہ شروع کر دیں کہ پتہ نہیں خداوند نے سانو کیڑے کمے لا دیتا ہے، اسی تے چکر لائی آ رہے ہیں لیکن دیوار تو گری نہیں رہی.
ایسا نہ ہو کہ یہ غلط لفظوں کو اپنے منہ سے زندہ کر دے تو جو میں کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے وہ میں نہ کر سکوں۔ اس نے کہا اپنے منہ کو کیا رکھنا ہے؟ اپنے منہ کو بند رکھنا ہے، اور 7ویں دن تم نے 7 چکر لگانے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ صرف خداوند کی تعریف کر رہے تھے، نرسنگے پھونکتے جا رہے تھے، خداوند کی تعریف کرتے جا رہے تھے اور وہ چکر لگاتے جا رہے تھے۔ جب 7واں دن آیا تو 7ویں دن جب انہوں نے 7 چکر لگائے تو 7ویں دن بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یریحو کی دیوار جو ہے وہ گر گئی۔ اور وہ دیوار یہ نہیں، اس طرح نہیں گری کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے چکر لگا رہے ہیں، یہاں پہ اب کھڑے ہیں اور دیوار اس طرف گرے، دیوار اس طرف نہیں گری بلکہ دیوار جو ہے وہ اس طرف گری۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھنا نہ شروع کر دیں یریحو کے لوگ کہ ان لوگوں نے شاید زور لگا کے دیوار کو دھکا لگایا اور دیوار شاید اس طرف اس لیے گری ہے، بلکہ خدا یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میری روح سے جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آمین۔ اسی لیے خدا نے اس دیوار کو اس طرف نہیں گرایا بلکہ خدا نے اس دیوار کو اس طرف گرایا۔ اسی طرح سے جب آپ اپنی زندگی میں اپنے لفظوں کا استعمال صحیح کریں گے، اگر آپ اپنے منہ کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنے منہ سے صحیح الفاظ نہیں نکال سکتے تو اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر ایک احسان کریں، اپنے منہ کو کیا کریں؟ اپنے منہ کو بند رکھیں۔ آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جب آپ بند رکھیں گے تو آپ خداوند کے ساتھ چلتے رہیں گے، صرف آپ جب بھی آپ کا منہ کھلے گا اس کی تعریف کے لیے، اس کی ستائش کے لیے، اس کی پرستش کے لیے نکلے گا، تو چاہے آپ کے سامنے مشکلوں کی دیوار ہو، بیماری کی دیوار ہو، چاہے آپ کے سامنے کسی طرح کی بھی دیوار ہو، جب آپ خداوند کی تعریف کرتے رہیں گے میں کا دیوار نہیں، وہ دیواریں گریں گی اور آپ گواہی کے ساتھ واپس آؤ گے۔ آمین، ہلیلویا۔ وہ کوئی بھی دیوار ہو سکتی ہے، وہ بانجھپن کی دیوار ہو سکتی ہے، وہ بیماری کی دیوار ہو سکتی ہے، وہ غریبی کی دیوار ہو سکتی ہے، وہ تنگ دستی کی دیوار ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے منہ سے یہ کنفیس کیا کہ شاید میں بیماری سے باہر نہیں آ سکتا، بانجھپن سے باہر نہیں آ سکتا، اس غریبی سے باہر نہیں آ سکتا، اس تنگ دستی سے باہر نہیں آ سکتا، اگر آپ نے اس طرح کے ورڈز نکالے تو وہ دیوار کبھی بھی نہیں گرے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اوپر احسان کیا، اپنے منہ کو بند کر لیا اور صرف خداوند کی حضوری میں اس کی تعریف کی، اس کی ستائش کی، پرستش کی، فاسٹنگ کی، کلام کو پڑھا اور کیا کیا آپ نے، خداوند کی حضوری میں آپ بنے رہے، پاکیزگی میں چلے اور خداوند کے ساتھ بس چلتے رہے، تو چاہے وہ جتنی مرضی بڑی دیوار کیوں نہ ہو، وہ دیوار کو ایک نہ ایک دن کیا ہونا پڑے گا؟ اس کو گرنا پڑے گا۔ شیطان چاہے جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو، اس کو ایک نہ ایک دن آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، کیونکہ آپ کی تو یہ ہیبٹ بن چکی ہے کہ آپ کے منہ سے ہمیشہ جو ہے وہ اچھے الفاظ نکلنے ہیں، آپ کے منہ سے ہمیشہ خداوند کی تعریف نکلنی ہے، آپ کے منہ سے ہمیشہ جو ہے وہ خداوند کی پرستش، اس کی ستائش نکلنی ہے، تو کیوں نہ پھر شیطان جو ہے وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا۔ کیونکہ آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ تو کیا کرے گا؟ اپنے منہ کا پھل کھائے گا، انسان اپنے منہ کا پھل کھائے گا، کیونکہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ خداوند کے ہاتھ میں ہے۔ موت کا آرڈر ہو چکا، نے اپنے لفظوں کے وسیلہ سے اسے کس میں تبدیل کر دیا؟ اسے پھر سے زندگی میں تبدیل کر دیا۔ ایون کہ وہ خداوند کا ایک منصوبہ تھا، ایک پلاننگ تھی، لیکن یہ ہمارے سیکھنے کی باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بیماری تک پہنچ چکے ہو، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ یہ آپ کو بہت مہلک وبا لگ چکی ہے، اب کوئی بھی ڈاکٹر آپ کی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا، اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہتے رہیں گے کہ ہاں ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، ہاں ڈاکٹر جو ہیں وہ خداوند کی طرف سے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کا ڈاکٹر جو ہے وہ زندہ خداوند ہے۔ آمین۔ لوگ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن آخری فیصلہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے زندہ خداوند کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے منہ سے کنفیس کریں گے کہ شاید ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہیں، حکیم چاہے جو مرضی کہے، انسان چاہے جو مرضی کہے، میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ جو آخری فیصلہ ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ خداوند کا ہوتا ہے۔ آخری فیصلہ اگر اس کا ہے تو ڈیفینیٹلی اگر میں خداوند کے ساتھ بنا رہوں گا تو اٹ ڈز ناٹ مین میری رپورٹس کیا کہہ رہی ہیں، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں میں اس حال میں بھی جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، میں خداوند کی تعریف کروں گا، میں اس کی ستائش کروں گا، میں اس کے ساتھ بنا رہوں گا، تو خداوند خدا کیا کرے گا؟ آپ کی موت کو زندگی میں تبدیل کر دے گا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ حزقیاہ نبی سے کیا کہا گیا تھا کہ اپنے دن گن لے، اب تو کیا ہے؟ اب تو مرنے والا ہے، تیرے دن پورے ہو چکے ہیں، اب تو تیاری کر لے۔ لیکن اس نے خداوند کے سامنے گیا اور اس نے یہ سوچنا شروع نہیں کیا کہ ہاں میں مرنے والا ہوں، خداوند کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے، خداوند نے حکم دے دیا ہے۔ اس نے ایسا کوئی بھی ورڈ اپنے منہ سے نہیں نکالا، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ کیا گیا؟ وہ کہاں پہ گیا؟ وہ خداوند کے سامنے گیا۔
اسے خداوند کے سامنے خداوند کی تعریف کرنا شروع کی، اس کی پرستش کرنا شروع کی، اس کے سامنے پریئر کرنا شروع کی، رونا گڑ گڑانا شروع کیا اور کہا کہ خداوند دیکھ میں تیری حضوری میں وفاداری کے ساتھ چلتا رہا ہوں، میں نہیں مرنے والا، اب تجھے کیا کرنا پڑے گا، تجھے نہ صرف مجھے اس بیماری سے باہر نکالنا پڑے گا بلکہ خداوند تو مجھے لمبی زندگی بھی دے گا۔ جب اس نے اپنے لفظوں کا صحیح استعمال کیا، خداوند کے سامنے رویا گڑگڑایا اور پریئر کی، تو میرے اور آپ کے زندہ خداوند نے نہ صرف حزقیاہ کی بیماری کو دور کیا بلکہ اس کی 15 سال عمر کو بھی اور بڑھا دیا۔ آمین، ہلیلویا۔ کیونکہ زندگی اور موت جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ آپ کے لفظوں کے، آپ کی زبان کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے آج موت کی نیند سو چکے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کر کے اپنی موت کو زندگی میں تبدیل کر چکے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے لفظوں کا جو ہے وہ کس طرح سے استعمال کرتے ہو۔ آپ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو شولیم کی عورت ہے، جب اس کا بیٹا مر گیا تھا تو اس نے اپنے منہ سے یہی نکالا تھا، جب اسے پوچھا گیا تیرا بیٹا کیسا ہے، اس نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، ایون کہ وہ مرا ہوا تھا۔ لیکن جب وہ الیشا کے سامنے گئی تو الیشا نے اس سے پوچھا کہ بتا سب ٹھیک ہے، اس نے کہا سب ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک آج کے دور میں اگر کہیں نا تو یہ ایک نان سینس والی بات لگ سکتی ہے کہ اس کا بیٹا مرا پڑا ہوا ہے اور وہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ جب اس نے اپنے لفظوں کا صحیح استعمال کیا، الیشا وہاں پہ آیا اور اس نے اس کے بیٹے کو کیا کر دیا، اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ اگر وہ اپنے منہ سے روتی گڑگڑاتی کہ میرے ساتھ اس طرح سے کیوں ہوا، مر کے لٹ کے ایسا کیوں ہو گیا، تو شاید وہ معجزہ وہاں پہ نہ ہو پاتا، شاید وہ اپنے بچے کو واپس نہ لے پاتی۔ لیکن جب اس نے صحیح استعمال کیا، اس نے کہا سب ٹھیک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ شیطان آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کر جائے۔ اس ورس کو ہم پھر سے پڑھیں گے، مثال کی کتاب اس کا باب نمبر 18 اور اس کی آیت نمبر 20 ہم تلاوت کریں گے۔ آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے اور جو اس سے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اپنی زبان کو دوست تو رکھ رہے ہیں، کیا آپ اسے غلط لفظوں کے لیے دوست بنا کے رکھا ہوا ہے یا آپ نے اس کو اپنی برکت کے لیے دوست بنا کے رکھا ہوا ہے؟ اگر آپ اسے نیگیٹو ورڈز کے لیے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، غلط باتوں کے لیے، جھوٹ کے لیے، چگلی کے لیے، کسی بھی غلط بات کے استعمال کے لیے اگر آپ نے اس کا دوست بنایا ہوا ہے تو ایک ٹائم آئے گا آپ اپنے آپ کو پرابلم میں پھنسا ہوا پاؤ گے۔ لیکن اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا ہے، آپ نے اپنی زبان کو اپنی برکتوں کے لیے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، تو ایک ٹائم آئے گا آپ خود کو دیکھو گے، آپ چاروں طرف سے بلیس ہوں گے۔ آمین، ہلیلویا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بلیس کرے۔ اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین، آمین، آمین۔ سب کو سمجھ لگی ہے نا خداوند کی؟ خداوند کے کلام کی سب کو سمجھ لگے گی؟ اگر خداوند کے کلام کی سمجھ لگی ہے تو خداوند کی تعریف کریں تاکہ خداوند خدا آپ کو بلیس کرے۔ آمین، آمین، ہلیلویا۔ تھینک یو جیسس۔